Assalamu alaikum and welcome to your own channel Melody of Divine, and for all of you a lot of dua from the core of our heart. किताब बातें मेरे मुराद की आज हम एपिसोड 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन है किताब कलंदर शऊर का तर्जुमा, और ये बुक है डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी की। ये किताब पढ़ने वाला खुद को अपने आप को मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह के क़ुर्ब में महसूस करता है। शुरू करने से पहले आज के इस गहरे मुताले के अहम मौज़ूआत के नाम बताते हैं। पहला, कलंदर शऊर के तर्जुमे की कबूलियत और रूहानी बुलावा। दूसरा, सिलसिले में दाखिला और मुरीद की जज्बाती कैफियत। तीसरा, इल्मुल अस्मा और मुराक़बे की चाबी। चौथा, मुर्शद का दौरे भारत, इंसानी अक़ायद और कलंदर की आली ज़रफ़ी। पांचवां, फ़कीर और बादशाह का फ़र्क और शेरशाह सूरी का वाक़या। और छठवां, मुराक़बा हॉल की अमली ज़िंदगी और रूहानी तरबियत। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जब इस मुताले का आगाज़ ही ना एक इंतहाई पुरस्रार और इंसान को हैरान कर देने वाले वाक़े से होता है। मतलब जब कोई भी इंसान रूहानियत की राह पर कदम रखता है तो उसकी ज़िंदगी में जो बज़ाहिर छोटे छोटे वाक़यात पेश आते हैं वो महज इत्तेफाक नहीं होते। इनके पीछे एक बहुत ही निपा-तुला जचा हुआ निज़ाम काम कर रहा होता है। और ये बात इस वाक़े से बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाती है जब मुसन्निफ़ अपने एक बहुत ही खामोश काम का जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल। यानी उन्होंने बग़ैर किसी को बताए इंतहाई खामोशी से एक बहुत बड़ी और सकील किताब लौह कलम, उसके बाद एक और शाहकार कलंदर शऊर का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था, जो कि वाकई कोई मामूली काम नहीं था। बिल्कुल मामूली काम नहीं था। लेकिन हैरत का मकाम वो है जब वो इस तर्जमे के बाद हनीफ शाह साहब से मिलने उनके दफ्तर जाते हैं और उन्हें वहां जाकर मालूम होता है कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब तो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। यही तो वो नुक्ता है जो हैरान करता है। हाँ, मतलब ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले इस इतने बड़े शहर में जहां हर शख्स अपनी धुन में मगन है, एक शख्स को बज़ाहिर कुछ बताए बगैर दूसरा शख्स उसका इंतजार कर रहा है, और पैगाम भी बिल्कुल सही जगह पहुंचता है। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। देखें, रूहानियत की दुनिया में ना इसी कैफियत को मुर्शद की बसीरत या गैबी खबर कहा जाता है। अच्छा। आम दुनियावी सोच शायद इसे टेलीपैथी या महज एक इत्तेफाक कहकर टाल दे, लेकिन दरहकीकत ये एक बहुत गहरा रूहानी राब्ता होता है। तो ये काम कैसे करता है? जब एक तालिब इल्म खुलूस नीयत से कोई काम कर रहा होता है, ख़ास तौर पर ऐसा काम जो इल्म की तरवीज का बायस हो, तो उसके खुलूस की लहरें, उसकी वाइब्रेशंस बराए रास्त उसके रूहानी उस्ताद तक पहुंचती हैं। यानी वो लहरें सफ़र करती हैं। जी हाँ, ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि एक रूहानी सफ़र करने वाला बज़ाहिर खुद को जितना मर्जी अकेला समझे, मुर्शिद की निगाह करम और उनकी तरबियत का हिसार हर वक्त उसके गिर्द मौजूद रहता है। और जब किसी तालिब को ये एहसास होता है कि मेरे उस्ताद मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक अजीब सा एतमाद और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है ना? 100%। और वो मोहब्बत और अक़ीदत उस वक्त अपने उरूज पर पहुंचती नजर आती है जब मुसन्निफ नाश्ते के वक्त अपना मुकम्मल किया हुआ मसवदा लेकर ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं। वो मंजरनामा तो किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। बिल्कुल। असातिज़ा की मौजूदगी में वो मसवदा पढ़ा जाता है, उस पर दाद मिलती है। और सोचने की बात यह है कि वो शख्स जो चंद माह कबल उसी जगह हवास बाख्ता और परेशान बैठा था, आज एक इल्मी काम मुकम्मल करने के बाद अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस कर रहा है। लेकिन उस महफिल के बाद जो असल मंजर बनता है वो सीधा दिल पर जाकर लगता है। हाँ, जब मुसन्निफ ने किताब पर कुछ लिखने की फरमाइश की तो ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्या नाम है? और फिर कलम से लिखा, मेरे अजीज। मेरे अजीज, ये महज 2 अल्फाज नहीं हैं। जी। इस एक जुमले में उस तवील मुसाफत, उस थकन और उस तड़प का इनाम छुपा था जो मुसन्निफ अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे। ये तरीक़त के रास्ते पर एक रिश्ते की बाकायदा कबूलियत का ऐलान था। कितना खूबसूरत एहसास होगा वो। बिल्कुल। जब इंसान बरसों अंधेरे में सच्चाई की तलाश में भटकता है तो उसे सबसे ज़्यादा किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे अपना ले। ये अल्फाज दरअसल उसी अपनेपन की नवीद थे। और मेरा ख्याल है इसी अपनेपन के एहसास ने मुसन्निफ को वो हिम्मत दी कि उनके मुंह से बेख्तियार निकल गया कि हुजूर इसके साथ अजीमी भी लिख दें।
جو کہ ایک بہت بڑی خواہش کا اظہار تھا۔ جی، اور اس پر خواجہ صاحب نے بڑی شفقت سے پوچھا کہ کیا فارم بھرا ہے؟ ظاہر ہے روحانی سلسلے میں داخلے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب تک وہ فارم بھرا گیا کتاب پر تحریر مکمل ہو چکی تھی۔ فارم پر خواجہ صاحب نے اجازت لکھ کر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ لیکن اس سارے واقعے کا جو کلائمیکس ہے وہ تب آتا ہے جب مصنف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اوہ، وہ لمحہ! جیسے ہی انہوں نے خواجہ صاحب کا ہاتھ تھاما، مصنف پر ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی ٹانگیں کپ کپ آنے لگیں۔ ہاں، جسم کا سارا زور ٹوٹ گیا اور وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنا سر مرشد کی گود میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انسانی نفسیات اور روحانیت کے امتزاج کو سمجھنے کے لیے یہ لمحہ بہت کلیدی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ رونا کسی دکھ کا نہیں تھا، یہ دراصل انسان کے اندر کے شدید دباؤ، اس تڑپ اور جذبات کے طوفان کے باہر آنے کا لمحہ تھا جو برسوں سے ان کے سینے میں قید تھا۔ صحیح، اور اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے مصنف نے جو مثال استعمال کی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ جی، چشمے اور درخت والی۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے کڑی دھوپ میں کسی پتھریلی اور کانٹوں بھری راہ کا کوئی تھکا ہارا پیاسا مسافر اچانک کسی ٹھنڈے چشمے کے کنارے گھنے سایہ دار درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ کتنی گہری بات ہے! جب انسان کی روح طویل عرصے تک دنیا کی سختیوں اور سچائی کی تلاش کی تپش برداشت کرتی ہے تو مرشد کی شفقت بالکل اسی ٹھنڈے سائے کی طرح اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اور خواجہ صاحب نے جب ان کے سر اور کندھوں کو تھپک کر دعا دی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو وہ خشک زمین پر موسم بہار کی پہلی پھوار ثابت ہوئی۔ اس پورے منظر میں ایک اور پہلو بہت توجہ طلب ہے۔ مصنف کو اس وقت خواجہ صاحب کے چہرے پر ممتا کے نور کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل، اور یہاں یہ خیال آنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے، بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سچے مرشد کی محبت دراصل اسی ربانی محبت کا ایک چھوٹا سا عکس ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اور جب انسان کو یہ قلبی سکون اور ممتا جیسی پناہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر علم کی پیاس ایک نئے بے خوف رخ سے بیدار ہوتی ہے۔ وہ پھر سوال کرنے سے نہیں جھجکتا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور اسی بے خوفی کا نتیجہ وہ دلچسپ مکالمہ ہے جو علم الاسماء کے حوالے سے ہوا۔ ہاں، جب مصنف نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ حضور یہ علم الاسماء کیا ہے، اور خواجہ صاحب کا جواب کتنا برجستہ تھا۔ بہت مزاحیہ بھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں آج تو نرسری جماعت میں داخلہ ملا ہے اور سوال سیدھا پی ایچ ڈی کے لیول کا کر رہے ہو۔ واقعی سن کر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ مزاحیہ جملہ دراصل روحانی تربیت کے ایک بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ظرف کے مطابق علم دینا۔ جی بالکل۔ علم ہمیشہ طالب کے ظرف، اس کی برداشت اور اس کی موجودہ ذہنی سطح کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اگر نرسری کے بچے کو پی ایچ ڈی کی کتاب تھما دی جائے تو وہ علم اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ صحیح بات ہے، لیکن مرشد کی شفقت دیکھیں کہ انہوں نے سوال کو رد نہیں کیا بلکہ ایک ایسا جامع جملہ عطا کیا جو حقیقت کو سمیٹ لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علم الاسماء علوم کا ایک صندوق ہے جو مراقبے کی چابی سے کھلتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روحانیت میں اس علم الاسماء سے مراد دراصل ہے کیا؟ کیا یہ محض کچھ ناموں کو یاد کر لینے کا عمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ روحانیت میں علم الاسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی حقیقت، کائنات کی تخلیق کے چھپے راز اور ہر شے کی اصل ماہیت کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا۔ خواجہ صاحب نے جو بات سمجھائی وہ یہ تھی کہ یہ علم کتابیں پڑھنے یا رٹے لگانے سے نہیں ملتا۔ یہ ایک مقفل صندوق ہے، اور اس کا تالا صرف مراقبے یعنی خاموشی اور اپنے اندر ڈوب جانے کی مشق سے کھلتا ہے۔ جب تک مراقبے کی چابی استعمال نہ ہو، انسان صندوق کے باہر ہی کھڑا رہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس گفتگو سے آگے چل کر کتاب میں ایک اور بہت ہی گہری بحث چھڑتی ہے جس میں فقیر اور بادشاہ کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ مصنف نے یہ سوال اٹھایا کہ فقیروں اور بادشاہوں کی آپس میں کبھی کیوں نہیں بنی؟ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے راستے الگ ہی رہے ہیں۔ تو اس پر خواجہ صاحب نے جو زاویہ پیش کیا وہ روایتی سوچ سے ہٹ کر تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دراصل کسی سچے فقیر نے کبھی بادشاہ بننے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر اقتدار کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ تاریخ کا تسلیم شدہ سچ ہے کہ بادشاہوں نے ہی فقیروں کے در پر ماتھا ٹیکا ہے۔
خواجہ صاحب نے ہمایوں کی مثال دی، جو اتنی شان و شوکت کے باوجود اولاد کی بھیک مانگنے ننگے پاؤں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی کٹیا میں حاضر ہوا تھا۔ بادشاہ دراصل فقیر سے اس لیے خوفزدہ رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر عوام کی توجہ فقیر کی باتوں پر ہو گئی تو وہ دنیاوی خوف اور لالچ سے آزاد ہو جائیں گے۔ فقیر تو خود ایک روحانی بادشاہت رکھتا ہے، تو اسے اس مٹی کے تخت کی کیا ضرورت؟ اور یہاں جہانگیر کے مقبرے اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا وہ کمال ہے۔ جی، ایک طرف ویرانی ہے اور دوسری طرف مانگنے والوں کا ہجوم، جہاں سے کوئی بھوکا نہیں لوٹتا۔ اسی تعلق کو سمجھنے کے لیے وہ شیر شاہ سوری اور درویش کا واقعہ، وہ تو انسان کی سوچنے کی سمت ہی بدل دیتا ہے۔ وہ واقعہ بہت زبردست ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، اس شیر شاہ سوری جیسا جاہو جلال والا بادشاہ ایک فقیر کی کٹیا پر جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ فقیر بادشاہ کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، عمدہ کھانے، ادب و احترام، بالکل دنیا داروں کی طرح۔ اور بادشاہ جب واپس جانے لگتا ہے تو طنز کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں تو سن کر آیا تھا کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی ہے، لیکن آپ تو میری خاطرداری میں لگے رہے، ضرور اس میں آپ کی کوئی غرض پوشیدہ ہوگی۔ اور یہیں پر اس واقعے کا وہ عروج آتا ہے جسے ہم آہا مومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس فقیر نے غصہ کرنے کے بجائے بڑی متانت سے جواب دیا، جو آج بھی مادی غرور کو پاش پالے کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی تواضع اس لیے نہیں کی کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ درکار ہے، بلکہ اس لیے کی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت بڑے فقیر ہیں۔ بادشاہ تو یہ سن کر چونک گیا ہوگا۔ بالکل، اس نے کہا میں طاقتور بادشاہ ہو کر تم سے بڑا فقیر کیسے ہو گیا؟ تو درویش نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے مجھے فقیر اس لیے سمجھا کیونکہ میں نے اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن میں آپ کو اس لیے بڑا فقیر مانتا ہوں کیونکہ آپ نے اس عارضی دنیا کو پانے کے لیے اپنی ابدی آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جملہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ ہم دونوں میں سے بڑا کنگال کون ہے؟ واقعی، جو شخص ابدی زندگی کو چند سالوں کی طاقت کے بدلے بیچ دے، اس سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ اسی طاقتور توانائی کے تناظر میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سچے فقیر کے بہت زیادہ قریب بھی نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے فقیر کو 1000 واٹ کے بلب سے تشبیہ دی۔ ہاں، 1000 واٹ کا بلب۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انسان قریب رہے گا تو سر چکرانے لگے گا، وہ روایتی کاموں کے لائق نہیں رہے گا۔ اس تشبیہ میں بڑی حکمت ہے۔ فقیری کا راستہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جہاں تعویذ لے کر نوکری مل جائے۔ یہ کٹھن راستہ ہے جہاں انا کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ عام انسان کا ذہن دنیاوی مفادات کے گرد گھومتا ہے۔ جب وہ اس توانائی کے قریب جاتا ہے تو اس کے محدود سرکٹس بوجھ برداشت نہیں کر پاتے۔ خواجہ صاحب نے دردمندی سے واضح کیا کہ لوگ فقیر کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کے دنیاوی کام بن جائیں یا کرامت دیکھیں، لیکن سچے فقیر کا مقصد بھٹکی مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنا ہے۔ یہ باطنی اور ظاہری رویوں کا فرق مزید کھل کر تب سامنے آتا ہے جب کتاب میں بھارت کے دورے کا حوال ملتا ہے۔ جی، وہ واقعہ جو ظاہری شکل و صورت میں الجھنے کی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے علم پر توجہ دینے کے بجائے ان کے ہاتھ میں نیلم کی انگوٹھی اور داڑھی کو بہانہ بنا کر دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ وہ انگوٹھی محض انگوٹھی نہیں تھی، قلندر بابا اولیاء کی ایک مقدس نشانی تھی۔ لیکن لوگ اس ظاہری خول میں ایسے الجھے کہ اصل علم سے محروم رہ گئے۔ یہ انسانی نفسیات کا بہت پرانا المیہ ہے۔ انسان پیغام پرکھنے کے بجائے پیغام لانے والے کے ظاہری حلیے پر فیصلے صادر کرنے لگتا ہے۔ خواجہ صاحب کا دکھ کتنا بجا تھا کہ اگر وہ روحانیت کے بجائے سائیکالوجی کا ادارہ بناتے تو کیا تب بھی ان کے علم کو ان کی داڑھی کی لمبائی سے ناپا جاتا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعصب انسان کو کس طرح اندھا کر دیتا ہے کہ وہ سامنے پڑے ہیرے کو محض اس لیے ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ ڈبی پسند نہیں آتی۔ ظاہری خول میں قید اسی شعور کی ایک اور عجیب مثال بھارت میں ایک مندر میں دیکھنے کو ملی۔ وہ موٹے شخص والی مثال؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس مندر کے چڑھاوے کھا کر اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ رفع حاجت کے بعد صفائی بھی خود نہیں کر سکتا تھا۔ 2 لوگ مقرر تھے۔ یہ سن کر ہی کراہت ہوتی ہے۔ انسان کا مقصد حیات محض کھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی شعور کی نچلی سطح ہے۔ لیکن اسی دورے میں خلوص کی ایک انتہا بھی دیکھنے کو ملی جس نے ایک قلندر کو دعا پر مجبور کر دیا۔ وہ عورت جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔
ہاں، وہ اس عقیدے کے ساتھ مورتی کو باقاعدہ پردے کے ساتھ نئے کپڑے پہنا رہی تھیں کہ دیوتا خوش ہو کر بیٹا لوٹا دے۔ اس عورت کی ممتا، اس کی تڑپ اور اخلاص دیکھنے والا تھا۔ اور یہاں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی عالی ظرفی کمال تھی۔ انہوں نے اس عورت کے بت پرستی کے عقیدے پر تنقید نہیں کی، بلکہ اس کی ممتا کے خلوص کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھی اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ اس کا بیٹا اس سے ملوا دے۔ ایک قلندر کی نظر واقعی مختلف ہوتی ہے، جو ظاہری عقیدے کے پردے چاک کر کے سیدھا دل کے خلوص کو دیکھتی ہے۔ عام انسان تو اپنے فرقے کے ترازو میں تولتا ہے، لیکن صوفیہ عالی ظرفی سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کو خلوص پسند ہے اور ولی اس خلوص کی قدر کرتا ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں ایک بار پھر مراقبہ ہال کا ذکر آتا ہے جو گہرے تفکر میں لے جاتا ہے۔ وہ دالان، ہرا، احرام اور خاص طور پر وہ جگہ جسے صفا کہا جاتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لڑکپن میں جب وہ اصحاب صفا کے بارے میں پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ وہ کھجوریں گرنے کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اتنے غریب تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ اصحاب صفا مسجد نبوی کے اس چبوترے پر رہنے والے ان صحابہ کا گروہ تھا جنہوں نے زندگیاں علم دین کے لیے وقف کر دی تھیں۔ اور اس الجھن کے ذریعے فقیری کے 3 بنیادی اصول بتائے گئے: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ مصنف کو سمجھ آئی کہ وہ صرف غربت کی وجہ سے کم نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ حصول علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنے غرق رہتے تھے کہ ان کے پاس دنیاوی انتظامات پر وقت ضائع کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان کی ترجیحات میں دنیاوی گزران بہت پیچھے تھا۔ آج کی مادی دنیا میں یہ بات سمجھنا کتنا کٹھن ہے، جہاں ہماری ساری دوڑ صرف اچھے کھانے اور پہننے کے گرد گھومتی ہے۔ اور پھر اسی دلال میں مصنف ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ چل چلاتی دھوپ ہے اور خواجہ صاحب کچی زمین سے جھک کر کانٹے، پتھر اور سنگریزے چن رہے ہیں تاکہ چلنے والوں کے پاؤں میں نہ چبھیں۔ جی۔ مصنف بھی جذبات سے مغلوب ہو کر ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پسینہ پوچھتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال دستک دیتا ہے کہ دراصل وہ زمین سے کانٹے نہیں چن رہے، بلکہ مرشد خاموشی سے اس کی زندگی، اس کے نصیب کی راہ میں گڑی ہوئی پھانسیں نکال رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی خیال نہیں تھا۔ کامل مرشد کا تو دنیا میں کام ہی یہی ہے کہ مریدوں کے راستے صاف کرے۔ جب خواجہ صاحب کی نظروں نے اس خیال کی تائید کی تو ثابت ہوا کہ یہ عمل ایک گہری علامت تھا۔ ایک حقیقی استاد اپنی شفقت اور دعاؤں سے شاگردوں کی راہ کے وہ پتھر ہٹاتا ہے جو شاگرد خود دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسی روحانی تربیت کا مظہر صبح کے مراقبے کا ذکر ہے۔ نماز فجر کے بعد آستانے کی فضا، تصور شیخ۔ مصنف کے اندر کشمکش تھی کہ جب مرشد سامنے ہے تو تصور کیوں کروں؟ لیکن جب درس شروع ہوتا تو ہر شخص کو لگتا جیسے مرشد ان کے انفرادی سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اور پھر وہ دم کرنے کا عمل، خاموشی سے قطار میں آگے بڑھنا۔ روحانیت میں تصور شیخ محض چہرہ سوچنا نہیں ہے، یہ اپنی باطنی لہروں کو مرشد کی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اور دم کرنے کا عمل روحانی خاموشی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماتھے پر پھونک مارنا، وہ باطنی جنبش، وقت کا تھم جانا اور پھر وہ گہرا سکون، یہ شفا اور توانائی کی منتقلی ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ یہ وہ فیض ہے جو بے چینیوں کو ختم کر کے سیدھا خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ ان تمام واقعات کو سمجھنے کے بعد ذرا سوچئے، ہم اپنی پوری زندگی دنیا کے راستوں پر مزید پتھر، انا اور خواہشات کا بوجھ اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ ایک سچا مرشد اپنا قیمتی وقت ان پتھروں کو ہٹانے میں صرف کرتا ہے تاکہ ہمارا باطنی سفر آسان ہو۔ بالکل۔ کیا ہم بھی اصحاب صفا کی طرح اپنے وقت کی اصل قیمت کو پہچانتے ہیں، یا دنیا کی اس اندھی بھیڑ میں اپنا اصل مقصد حیات بھول چکے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، اور فارورڈ اٹ ٹو the ones whom you think they're interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نورشمنٹ کرتا ہے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ to all۔